दाद निचले पोर्शन में अपने रूम में सेट था और सिमी का पहले से ही ऊपर रूम था, जो कि आलम ने खुद अपने हाथों से सजाया था। मोबाइल पर 2 मिनट पहले ही शो हुई लोकेशन पर उसका शिकार तैयार बैठा था और अब उसे वहीं पहुंचना था। एक नज़र घर पर डालकर वो ऑफिस में डोर धकेल कर आया और सिस्टम एक्टिव करते उससे अपने शिकार को देखा। लोकेशन ठीक थी, टाइम भी मुनासिब। वो आरिफ से कांटेक्ट करता, उसकी हैरियत दरियाफ्त करता, काम की बाबत जानने लगा। वो गया तो एक दिन के लिए था, पर उसे कोई काम मज़ीद पड़ गए थे जिन्हें समेटते उसे आज वहाँ तीसरा दिन था। उससे अपने बीते माह और साल की कारकर्दगी और कामयाबी सारी एक फाइल सूरत बनाई और उससे आर्मी हेडक्वार्टर भेजने के लिए आरिफ को भेज दिया। मैंने फाइल पहुंचा दी है, अब अपने फ्लैट में हूँ। आरिफ की पुरसुकून आवाज़ माउथ पीस से गूंजी, पर आलम काफ़ी ज़ेरिक था। उसे धोखा देना कि आरिफ जैसे बंदे का काम था, जबकि उसे दुनिया के बड़े से बड़े हैवान नहीं हरा सके। फातह के बाद आलम ने एक खुफिया मीटिंग में बाकायदा आर्मी से हाथ मिलाया था कि वो एक ऐसी सर्विस वजूद में लाएगा जो होगी तो एक वहशतनाक पर ठीक राह पर चलने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन अच्छे इंसानों की जान के दुश्मनों के लिए, उस पाक वतन के दुश्मनों के लिए वहशतनाक हो गई। सब जानते थे 20 से काम वजूद नहीं जिसे दुनिया से मिटा दिया जाए। उसकी जिंदा होने से कई दुश्मन गिड़गिड़ा रहे थे उसके आगे, क्योंकि वो खुद एक पाकिस्तानी था। ओके, तुम सुबह पहुंच जाना। वो हुक्म देता रास्ता मुनक़ता कर गया। ऑफिस से निकलते सिस्टम डीएक्टिवेट करके वो वापस रूम में आया तो हुरुलैन वैसे ही गहरी नींद में थी। एक सरसरी मगर गहरी नज़र उसके सरापे पर डालकर वो ड्रेस लेता बाथरूम में गया और चेंज करके बाहर आकर उससे अपना खंजर निकाला ही था कि नज़रें बेसाख्ता पालने की तरफ उठी, जहाँ वो पूरी शमसी आंखें उसी पर टिकी थीं। साई की नज़र फातह से हटकर अपने हाथ में मौजूद खंजर पर आई और फिर फातह को देखकर गहरी मुस्कुराहट से चलता बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या देख रहे हो फितने? उसके पालने पर झुककर वो उस पहाड़ नुमा साया बन गया। फातह का दिल किया अब रोकर आवाज़ से अपनी माँ को उठाए और इस बड़े फितने के हाथ में मौजूद इस हैवानी हथियार को सामने ला दे जिससे वो अपनी माँ को महरूम रखा हुआ था। दिखाए उन्हें कि ये बड़ा फ्रॉडी फितना खुद है, सबसे बड़ा। क्या आपसे प्यार करने के ढोंग में ये देखो क्या छुपा कर आ रहा है। हाँ, ये गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी आवाज़ से मेरी बीवी की नींद खराब हुई तो जो इसकी मेहरबानी से यहाँ सोने के पालने में पड़े हो, अगले लम्हे डस्टबिन में नजर आओगे। अब ये सोच कर तो हरगिज़ गलती मत करना कि मैं तुम पर मेहरबान हो गया हूँ। उससे बर वक्त उसके मुंह में फीडर डाल देगा हूँ। गुस्से से फातह की छोटी सी सफ़ेद नाक सूख अंगारा हो गई और आंखों ही आंखों से जैसे इस बड़े फितने को ब्लास्ट कर देगा। मतलब अब वो उस पर उसकी हैसियत जताएगा कि वो उसकी मेहरबानी पर सोने के पालने में है। मेरी शहजादी ने मनाया ही कुछ इस अंदाज में कि मैं अपने दुश्मन पर भी रहम खा गया। हालांकि ये मेरी फितरत नहीं, पर वो इतनी ताकत ज़रूर रखती है कि सैर के इरादों को तहस नहस कर सके। वो एक नज़र सोई हुई एन पर डालकर फातह से कह रहा था, वो गैरतमंद बच्चा जो कब का अपने बाप को मरा हुआ तस्लीम कर चुका था, अब इस आदमी की अचानक कब्जे और उसकी माँ को छीनने, उससे यूं बेशर्मों की तरह इजहार करने, वो भी एक बच्चे के सामने। उसका बस नहीं था कि उसको उठाकर किसी पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए फेंकाए और आकर अपनी माँ के आगोश में आराम भरी नींद गुजारे। आखिरकार धन दौलत तो उस आदमी के बाद में उसके नाम ही होनी थी, क्योंकि वो उसका बेटा ही था, चाहे हो या ना। पर दुनिया के सामने प्रॉपर्टी मामलात में तो ज़रूर था। अभी तो तुम यहाँ हो, वेट करो, नेक्स्ट साल का तुम इस रूम से ही उठोगे और यहाँ हमारे बीच एक नन्ही शहजादी होगी, सईर आलिम की प्रिंसेस। बल्कि नेक्स्ट साल क्यों, न्यूज़ आते ही यू नो आउट। उससे उंगली से यूं फेंकने का अंदाज सिखाया जैसे कमरे के बाहर फजूल सामान फेंका हो। अपनी इतनी तस्लील तौहीन पर फातह आलम का हाल बिगड़ चुका था। गुस्से से उससे झटके से मुंह से फीडर निकाला, उससे पूरे जिस्म को ताकत देकर उस पर झपटने की, उसका मुंह नोचने की कोशिश की। नतीजतन वहीं का वहीं पड़ा रहा, बल्कि एक उल्टे कीड़े की तरह गिरा। सिर्फ अपने हाथ पाँव ही झंझोड़ सका था। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, कभी भी नहीं। बेबसी ही बेबसी थी। गुस्सा उसका सवा नेज़े पर था। नाजुक सी स्किन सुर्ख लाल अंगारा हो गई थी। शाबाश, सो जाओ नन्हे मुन्ने फितने। महसूस होते उसकी बेबसी से उसके गाल छूकर उसे मजीद दाव देता वहाँ से मुड़ा और वो सिर्फ उसे जाता हुआ देखता ही रहेगा। कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो तैयार होकर हंजर पीछे लगाता कोट पहनकर एन की तरफ आया।
فاتح کے وجود میں جیسے بچھو کاٹنے لگے اور زہخند ہو کر اسے ترچھی نگاہیں پھیریں۔ سعید عالم لطف اندوز ہوتا ہنس کر سوئی ہوئی عین کے گلابی نرم لبوں پر ایک محبت بھری مہر سب کرتا وہاں سے نکلا، غم و غصے میں کہ اللہ نے اسے اتنا چھوٹا کیوں بنایا۔ وہ چھوٹا سا وجود باقی کی رات آنکھوں میں ہی کاٹنے لگا، جبکہ عین اس کے نرم گرم لمس پر پرسکون سوئی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، یہ میرا کاروبار نہیں، میں تو ایک ملازم ہوں، ایک معمولی خادم ہوں۔ میں وہ روتا اس کے سامنے گر گرا رہا تھا، جبکہ سامنے ہی ٹرک رکا ہوا تھا۔ سر، ٹرک سے 3 بھرنا لڑکیاں موصول ہوئی ہیں، کم سنے شاید کالج اسٹوڈنٹ۔ ان کے ساتھ زیادتی کے بعد جسم کو اپنے حیوانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں مارا پیٹا ہے کسی بھیڑیے کی طرح۔ باقی ٹرک میں 30 غیر قانونی منشیات کی پیٹیاں ہیں۔ اس کا آدمی مؤدب ہو کر اسے بتانے لگا۔ باقی کے ٹرک کس راستے ہیں؟ وہ اس روتے ہوئے آدمی کے سامنے آیا جو جذبات پر بند نہ باندھ سکا اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہیں ویرانے میں ہی ٹرک روک دیا۔ اسے لگا اس تک کوئی نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی زیرو نہ تھی، اور وہ خوشی سے ٹرک کے دروازے کھول کر جب ان بے ہوش لڑکیوں کی سمیت بڑھا ہی تھا کہ اچانک ہی جانے کہاں سے سیاہ بڑی سی گاڑیاں اس کے ٹرک کے سامنے آ گئیں اور پہلا نشانہ اس کے ساتھی کا لے کر اسے باہر کھینچ لائے۔ گہری سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر اپنے سامنے کھڑے اس دیونما وجود کو پہچان نہیں پا رہا تھا، بلکہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی باروب سرد بھاری آواز اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر گئی۔ اسے لگا شاید پولیس کا کوئی بڑا آفیسر ہے یا کسی دوسری فورس کا بندہ ہے۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس کے کندھے پر لات رکھ کر وہ لبوں سے سگار نکالتا ہوا کچھ اس سمیت جھک کر سرد لہجے میں بولا۔ جی 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 ہاں، وہ گڑبڑا کر اس سے رٹے ہوئے طوطے کی طرح سب کچھ اگل دیا تاکہ وہ اسے یہاں سے جانے دے۔ یہ لڑکیاں کہاں جا رہی تھیں؟ دوسرے سوال پہلے سے تیار تھا۔ یہ بیرونی پارٹی کے لیے گفٹ کے طور پر ہے۔ ہر ٹرک میں 5 لڑکیاں موجود ہیں، شہر کے چھوٹے کالجز سے اٹھائی گئی ہیں۔ وہ روتے ہوئے جان بخشنے کی بھیک مانگتا ہوا سب کچھ بتانے لگا، موت کے خوف سے یہ بھی بتا دیا کہ انہیں پہلے ہی ان کا باس اور خاص آدمی اپنی منظور نظر رکھتے ہیں۔ کچھ دن بعد جب اکتا جاتے ہیں تو بیرونی ممالک کے پارٹنرز کو باتور انعام یا تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ کہیں کے اندرونی اعضاء نکال کر بیچے جاتے ہیں، جیسے کہ دل، گردے، آنکھیں۔ اگر کسی کے وجود میں قدرتی مہک ہو تو انہیں مزید آگے بھیج کر ان سے ایک نشہ آور خوشبوئیں پرفیوم بناتے ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں تک میں سیل ہوتی ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر سائر نے گہرا سانس بھرا۔ انسان اب انسان کہاں رہا تھا۔ انسان نے حیوان سے ریس لگا لی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہونا چاہتا تھا۔ انسانیت میں ہی اب کامیابیاں دیکھی جاتی ہیں، چاہے حیوانگی میں ہو یا پیسے میں۔ نام میں بدنام حیوان، یہاں تو انسانیت کے ہی الگ رنگ و روپ آ گئے تھے۔ الف کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے وجود کے 100 ٹکڑے کر دے، پر اس وقت ان کے سامنے سائر موجود تھا۔ وہ چاہ کر کوئی گستاخی یا پہل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، اب مجھے جانے دیں پلیز۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ وہ روتا ہوا ہاتھ باندھ دیا۔ میرے چھوٹے بیوی بچے ہیں انتظار میں۔ اگر شوہر تمہارے جیسا ہو تو بیوی کے لیے انتظار اچھا ہوگا، اور بچوں کے لیے یتیم لقب خوب۔ وہ برفیلی لہجے میں بولتا اپنا پاؤں نیچے کر گیا۔ اس سے الف کو اشارہ دیا جس سے بپرے حیوان کی طرح جھپٹ کر اس آدمی کے منہ میں اس کے منہ سے بڑا پتھر ٹھونس دیا، جس سے اس کی نہ صرف واجیں بلکہ حلق تک منہ بھی لہو لہان ہو گیا تھا۔ آنکھیں ابل کر باہر تو بڑبڑاہٹ مسمت بلندیوں پر۔ اس کی گو گراں کا اس بپھرے ہوئے انسان پر ذرا برابر فرق نہیں ہوا۔ جب پتھر اس کے حلق میں اٹکا تب سائر نے اپنا سگار آدمی کے حوالے کرتے پیچھے سے خنجر نکالا، جس پر چمکے حروف سائر عالم صاف واضح ہوئے اندھیرے میں، اور اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے جیسے زمین و آسمان ایک ہو کر اس کے اوپر گرے۔ اس کے منہ کی وانچیں پتھر کی وجہ سے چیرتی جا رہی تھیں اور درد سے اس کا دماغ اور دل سن۔ وہ چیخنا چاہتا تھا کہ سعید، ہاں بیسٹ۔ الف میں چمکتی آنکھوں سے اس کی حرکت سے محسوس ہوتے سرگوشی میں اس کے کان میں سیسا ڈیلا۔ اسے حقیقت میں اپنا آپ جہنم کی دکھتی آگ میں محسوس ہوا جب اس سے ہاتھ بڑھا کر بغیر کپ کپائے اس کی آنکھوں میں پورا خنجر اتار کر نیچے کی سمیت پوری قوت سے سفر کرنے لگا۔ اس کے حلق میں موجود پتھر سے ٹکرایا اور اسے ہنسا نہیں لیا، محض لمحہ رکا
وہ بھی پوری توانائی سے حلق پار کرتا گیا۔ اس وجود سے روح پرواز ہوئی اور اس حیوان نے بغیر کپ کپائے سڑک کے بیچ اس کے اعضاء نکال کر باہر رکھے۔ پولیس کو اطلاع کر دو، لاش کی تفتیش کے لیے۔ وہ حکم دیتا، گلوز اور کوٹ اتار کر اپنے آدمی کے حوالے کرتا۔ ہنچر حسب عادت اس وجود کے ساتھ پھٹے کپڑے پر صاف کر کے لمبے ٹک بھرتا ہوا وہاں سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ الف نے ایک سرسری نظر اس منظر پر ڈالی۔ سنسان سڑک کے بیچوں بیچ رکے ٹرک کے سامنے وہ ٹکڑوں میں بٹا انسانی وجود ایک گند کی ڈھیر کی طرح جمع ہو رکھا تھا، اور اس کے اوپر ہی اس کا سر، جس کی آنکھوں کی جگہ گہرے کھڑے تھے، خون کو زمین میں جذب کرنے سے انکاری تھی، تو وہیں سرخ لہو کا ننھا سا تالاب بن گیا تھا۔ وہ پورے اسرار سے مسکرایا، یہ منظر پھر نیوز پیپر اسکرین کی زینت بنے گا۔ بیس کی وحشت۔ میری نظر ہے اس کی ٹیم پر۔ میں نے زیروزی کے بھائی کو مری میں اغوا کیا تھا اور اس سے گلوایا تھا کہ اس پرفیوم کے بابت یہ بندہ سچ کہہ رہا تھا۔ ان دونوں ٹیم کا آپس میں کنیکٹ ہے اور یہ پاک سمیت مختلف ممالک سے لڑکیاں اٹھاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ سعید پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ کل صبح میٹنگ ارینج کروانا جب عارف پہنچ جائے۔ وہ کہہ کر گاڑی گھماتا وہاں سے نکل گیا۔ الف ایک سرسری نظر وہاں ڈال کر اپنے آدمی کو چلنے کا اشارہ کرتا وہاں سے دور ہوا، پر اس سے پہلے انہوں نے نظریں پھیر کر ان لڑکیوں پر احتیاطاً چادریں ڈال دی تھیں۔ ان کی گاڑیاں دور تھیں۔ جب ارمان کے ساتھ ایس پی اور ڈی ایس پی کی گاڑیاں وہاں پہنچی تو وہ بے فکر ہو کر روانہ ہوئے۔ یو ایس پی میں بیان ریکارڈ۔ الف نے ہیڈ کوارٹر بھیجا اور وہاں آفیسر سے چند پوائنٹس پر ڈسکس کرتے وہ سائر کی کچھ دیر بعد ہی گھر پہنچ کر فریش ہوا۔ واپس بیڈ پر آیا تو اس کی طرف پشت کیے بڑی نور العین کو دیکھا۔ بونی، وہ گہرا سانس بھر کر اسے ہزار میں لیتا، آنکھیں موند دیا۔ داد! وہ اس کے تنگ ہزار میں غصے سے چیخی، پر اس کی مذمت کا اس پر الٹا ہی اثر ہوا۔ اسے مزید ہزار کس لیا کہ اس کی سانسیں جیسے سینے میں ڈھک گئیں۔ نڈال ہوتے اسے مذمت ترک کی اور اسی حالت میں آنکھیں موندیں۔ اسے اب عادت ہو جانی چاہیے تھی اس کے کمینے پن کی، پر وہ تھی کہ اس سے اختلاف پڑی رہی، بھلا وہ اس سے کب بھی جیت سکی تھی۔ میری بونی، وہ محبت نیند کے خمار میں بڑبڑایا۔ نور کا دل چاہا اس کے بال نوچ لے، پر اس وقت اس کا خود نیند سے برا حال تھا، کہاں ان سب جمیلوں میں پڑتی۔ اس کے بھاری ٹانگوں کا وزن، بھاری بازو اس چھوٹے سے نازک روئی سے وجود کو باندھے ہوئے تھے، اور اب اسے مذمت نہ کرتے دیکھ کر موندی آنکھوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس جلدی سے بونیاں آ جائیں۔ اس کی خواہش پھر لبوں پر آئی اور نور کو پریشانی ہونے لگی۔ اس کے اندر وسوسے سے سر ابھارنے لگے کہ اگر وہ ماں نہ بن سکی تو اس کے پاس ابھی خوشخبری کیوں نہیں آ رہی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتی چھت کو گھورنے لگی۔ جب سوچ سوچ کر تھکی تو اس کی سمیت کروٹ بدلتی متوجہ ہوئی۔ اس کے گالوں پر شیو کی نلاہٹ اسے بہت پسند تھی۔ اس کی پلکیں، کڑی مغرور ناک، اس کے لب۔ نور نے مسکراتے انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ وہ سو رہا تھا تو اس کی ہمتیں بڑھیں اور انگلیوں کے پور اس کے لبوں پر گھماتے اس کے گال پر نلاہٹ محسوس کرتی، جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتی، اس کے شانے پر سر ٹکا کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ داد نے مسکراتے اسے دیکھا اور محبت سے سمیٹا۔ وہ تھی ہی ایسی، اظہار کرنے سے ڈرتی اور غصے سے چپٹنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ اسی لیے تو اسے اس کی بونی پسند تھی کہ وہ اس سے لڑ کر اس کے اندر زندگی کو جگائے رکھتی تھی، اسے سکون دیتی، محبت بغیر جتائے کرتی تھی۔ اس نے زور زبردستی سے اسے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ سے مانگا تھا، اور اس کا نصیب اسے مل گیا تھا۔ اس چھوٹی بونی کے وجود کی صورت میں، اس خوبصورت دل رکھنے والی بونی کی صورت میں، وہ تو بس یہی سوچتا رہا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی کیوٹ ہے تو اس کے بچے کیسے ہوں گے۔ ظاہر ہے بونی کے بچے بونے ہی ہوں گے۔ اس کے دماغی تصور میں چھوٹی چھوٹی سرخ گلابی لڑکیاں، لڑکے بھاگتے کھیلتے نظر آئے۔ موہن وہ سوتے ہوئے کہکا لگایا کہ غنودگی میں جاتی ہوئی نور اچھل کر ہراساں ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ تو داد! اس کے گال کو چھو کر دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس سے پکارا، اور وہ گہری نیند میں تھا۔ کیا نیند میں کہکا لگا رہا ہے؟ اس کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں گھری، پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور داد پلکوں کی اوٹ سے اس کی پکلاہٹ حالت پر دوسرا کہکا دبائے اب سونے لگا تھا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنا ہنچر آفس سے موجود الماری کے دراز میں سنبھال کر رکھے، اسے لاک کر کے باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھتے روم میں جانے ہی لگا تھا
کہ بے خیالی میں اس کی نظر سمی کے روم کی طرف اٹھی۔ وہ چونکا روم کی لائٹ روشن دیکھ کر۔ کیا وہ اس وقت تک جاگ رہی ہے؟ جانے سے پہلے بھی اس کا روم ایسے ہی روشن تھا، اور اب جب وہ 3 گھنٹوں بعد لوٹا تھا تب بھی اس سے احتیاطاً اپنے اوپر نگاہ ڈالی۔ وہ پہلے ہی ہور کی وجہ سے خود کو خون کی چینٹوں سے صاف رکھنے کے لیے اوور کوٹ پہن کر کام انجام دے چکا تھا، پھر بھی اس سے ایک نظر ضرور دیکھنا چاہا کہ کہیں کوئی چینٹ آ ہی نہ گئی ہو کپڑوں پر۔ وہ ٹھیک تھا، کوئی داغ دھبا نہ تھا کپڑوں پر۔ کوٹ بازو پر ڈال کر اسے سائڈ میز پر رکھا اور کپ فولڈ کرتے وہ روم کے پاس آ کر ہلکے سروں میں نوک کرنے لگا۔ سمی؟ اس کی بھاری آواز سمی بھگلا گئی، پر دوسرے ہی پل اسے جلدی سے چہرہ صاف کرتے اپنا حلق تر کیا اور کھنکار کر جواب جی کی صورت میں دیا۔ سائڈ جی کی مدھم آواز سنتے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو نسرین چائے نماز پر بیٹھی سفید دوپٹے کے حالے میں دمکتے روشن چہرے والی اس خوبصورت بہن کی طرف اٹھی۔ جانے عالم، جاگ رہی ہو ابھی تک؟ وہ بوٹ سے پاؤں آزاد کروا کر چلتا اس کے پاس آیا اور تکیا اٹھا کر اس کے پاس ہی لیٹا، گود میں تکیا رکھ کر اس پر سر رکھ لیا۔ سمی نے مسکراتے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس کے لیے ایک بچے کی طرح تھا، جیسے ماں کے لیے اس کا بچہ، ویسے ہی سمیہ کے لیے عالم تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اس سے تصویر سامنے کی۔ عالم نے اس کے ہاتھ چومے۔ سوئیں گی تو نیند آئے گی نا میری جان؟ وہ محبت سے بولا۔ سمی سرخ چہرے سے نسیں چرا کر سامنے دیکھنے لگی۔ سائی کی نسیں پاس رکھے قرآن پر گئیں جو سرخ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ ضرور وہ پڑھ کر اب تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تم مجھ سے کچھ مانگتی نہیں سمی؟ اسے شکوہ ہوا۔ سمی کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ میرے بھائی، میں کیا مانگوں؟ مجھے رب نے بنا مانگے ہی تو اتنا سب کچھ دے دیا ہے۔ میرے لیے تو تم اور شہزادی زندگی کی ساری خوشیاں ہو، اور اس بے نیاز رحمان رب نے میری جھولی بھر کر مجھے ایک چھوٹا سا شہزادہ بھی دے دیا۔ کیا ابھی بھی کچھ مانگنے کے لیے رہ گیا ہے؟ میری خوشیاں تو پوری ہیں، سب تو ہے یہاں۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اپنے نرم نفیس لہجے میں کھویا ہوئی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا ہوتا جیسے سامنے والے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی برف اتر جائے، اور یہ صرف اس کے شہزادے اور شہزادی کے لیے ہوتا تھا، باقی سے وہ کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ اس سے کچھ تاخیر بعد نظریں اس کے سبھی چہرے پر ٹکا کر پوچھا، جہاں آسودگی ہی آسودگی تھی، پر اس کے سوال پر یک لخت سردی پھیر گئی۔ اس کا دل زیر و زبر ہوا، سینے میں ڈوب سا گیا، جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا کہ آنکھیں پانیوں سے بھر آئیں اور نسیں جھک گئیں جیسے بڑا گناہ کر لیا ہو۔ ہاں، یہ اس کے سامنے گناہ ہی تو تھا کہ اس کا بھائی جس لڑکی کے سہارے اسے چھوڑ گیا، اسے زبردستی اس سے نکاح کر لیا، اور آج جب اس کے بھائی لوٹ آیا تھا تو وہ جا کر بھی اس کے بابت اسے کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ یہ ایک بھائی سے دھوکہ ہی تو ہوا تھا، ایک بہن کا۔ اس کا وجود بھر بھر ریت مانند بکھرا، وہ جیسے اتھاہ گہرائیوں میں گھری تھی۔ یہ سوچی سوہانے روح تھا کہ وہ اپنے بھائی سے غدار کو چھپا رہی تھی، پر وہ کیا کرتی؟ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کے پاس صرف اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی رائے نجات نہیں تھی۔ میرے لیے تمہاری ہی خوشی ہے، میں تمہاری خوشی ہی تو میری خوشی ہے۔ اس کی چوڑی پیشانی سے بال سنوارتے وہ محبت سے بولی۔ گلا پر آیا گیا، آواز جیسے بھیگ گئی۔ اور میرے لیے جو تمہاری خوشی ہے، میں اس کا کیا سمی؟ میں تمہاری زندگی کو مزید آزمائشوں کی نظر نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اب ہر حال میں خوش اور مطمئن اپنی زندگی میں آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں سمی۔ میں وہ اس کی سفید گلابی ہتھیلیاں دیکھتا، ہاتھ لبوں سے لگا کر وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور آخری جملہ جان بوجھ کر چھوڑ گیا۔ سمی نے چونک کر اس کی بری آنکھوں میں دیکھا، وہ جیسے اس کی روح میں اترنے لگی۔ یک بیک وہ گھبرائی۔ جاؤ سو جاؤ، اتنی دیر کیوں جاگ رہے ہو؟ شہزادی اکیلی ہے، جاؤ۔ وہ اسے اٹھانے لگی، حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کترا رہی تھی۔ وہ اٹھا نہیں، ویسے ہی پڑا رہا۔ سمی نے تھک کر اسے دیکھا۔ جواب دے۔ وہ کافی سپاٹ ہو کر بولا۔ وہ جانتی تھی کتنا ضدی ہے، ہر کی صحیح مانے گا، اس لیے اسے ہمت ہارنی پڑی۔ پھر تم خوش رہو، تمہاری بہن خوش ہے بہت۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس سے کہا، اور آزمائش کی بات تم خوب کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں زندگی ایک آزمائش ہوتی ہے؟ تم نے سورہ کہف میں واضح پڑھا ہوگا کہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اسے سمجھانے لگی۔ عالم اس کے ساتھ جیسے یہی ساری زندگی گزارنے کے لیے ارادہ باندھ آیا تھا۔ نہیں، آپ بتائیں، پھر میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا بولا۔ سمی چونکی۔ بعض اوقات وہ پوچھنے کے لیے
پہلے قطعی کسی کی رائے نہیں لیتا تھا، آج ایسا کیا تھا؟ بہرحال وہ اس کی فرمائش پر لبیک کہتی اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ کاف کے معنی غار کے ہیں۔ اس سورہ میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ کاف رکھا گیا۔ واضح رہے اس سورہ میں سب سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی کا آزمائش ہے۔ وہ بتانے لگی اور سائر کا بال بال ہمہ گوش ہو گیا۔ وہ اپنی سماعتیں اپنے حواسات احساسات سے اس کی سمیت متوجہ ہوا، جیسے دنیا سے غافل جہان ہو کر سمی اس کے احساسات سے دوچار کیفیت سے آگاہ تھی۔ تبھی اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تمہیں یاد ہے سمی، اماں نے ایسے ہی ہمیں یہ صورت پہلے بھی سنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی شکوہ مت کرنا، کیونکہ ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آزمائش سے گزر چکے ہیں جن کا سورہ کاف میں واضح ذکر ہے، اور آزمائش اللہ اپنے پیارے بندوں سے لیتا ہے۔ وہ آنکھوں سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، لہجے میں بیٹی زندگی کی کرچیاں تھیں۔ ہاں، انہیں یاد تھا جب وہ چھوٹے تھے اور تہجد کے لیے اٹھ کر وہ تہجد ادا کر کے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے تھے، تب سائر نے شکوہ کر دیا تھا۔ اماں، محلے میں سب اچھا اچھا کھاتے ہیں، ان کے ابا اتنے اچھے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ ہم پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ آپ نے کہا اللہ پاک کے ہم لاڈلے ہیں، پھر ہم اماں بھوکے کیوں سوتے ہیں؟ اچھے کپڑے دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں پہنتے؟ اچھا اچھا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ محض عالم کے نہیں، اس کی بہن کے بھی سوال ہوتے تھے۔ وہ دونوں غمگین ہو کر سوچتے، پھر ماں اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ تب چھوٹے تھے، بالکل نہ سمجھ، پر جب ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ تہجد کے وقت اللہ بالکل اپنے پیارے بندوں کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے عشق کو خود عشق سے جواب دیتا ہے۔ عشق تو محبت کا سب سے بلند درجہ ہے، اور جو محبت میں درجہ عشق پر فائز ہو جائے تو ہر طرف محبوب ہی محبوب ہوتا ہے۔ تہجد اللہ سے عشق کی علامت ہے، اور عشق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس درجے کو پہنچنے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، خاک ہونا پڑتا ہے، سونے کو کندن ہونا پڑتا ہے، تب جا کر ملتی ہے ایسی خوبصورت ملاقاتیں۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے، نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی نمازوں کے سامنے۔ انہوں نے مزید دونوں کو بتایا کہ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو اس کے پڑھنے والا اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تب سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہوا، ابا کے لاڈلے نہیں، پر وہ اپنے اللہ کے لاڈلے تو ہو سکتے ہیں نا، وہ اپنے اللہ سے عشق کریں گے۔ اور پھر دونوں نے تہجد پڑھنا شروع کیے تھے، اللہ کے قریب ہونے، اس کے لاڈلے بننے کے لیے۔ وہ سب سے کہتے تھے کہ کیا ہوا اگر ان کے ابا انہیں نہیں پسند کرتا، وہ ان کے لیے لاڈلے نہیں، وہ اللہ پاک کے لاڈلے ہیں۔ اور پھر ہم بچے انہیں حالات کے طنز مارتے کہ اللہ کے لاڈلے ہو، پھر اللہ نے تم لوگوں کو یہ حال کیوں رکھا ہے؟ تم دل برداشتہ ہو کر اپنی ماں سے ان آزمائشوں کا شکوہ کیا تھا۔ ہم نے زمین کی چیزوں کو اس آسمان کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ آیت نمبر 8۔ وہ کہنا شروع ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ وہ بڑے غور سے اسے سننے لگا، جیسے تپتی ریت سے ایک دم کداور چھاؤں دار درخت تلے آ گیا ہوں۔ سورہ الکہف میں 4 قصوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ہر ایک قصے میں ان آزمائش سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ موجود ہے جو ہر کسی کو پیش آتی ہیں، اور تقریباً سورت کے درمیان میں ابلیس شیطان کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ غار والوں کا قصہ، 2 آدمی اور 2 باغ والوں کا قصہ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ۔ اس سورت میں سب سے پہلے دین و ایمان میں پیش آنے والی آزمائش کا ذکر ہے۔ غار والوں کے قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان کے بارے میں فتنے اور آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، پر اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رہے۔ دین و ایمان کی آزمائش سے بچنے کا ایک اور طریقہ اللہ نے بتایا کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ غفلت اور نسیان کی صورت میں وہ اس کی تنبیہ کریں، یاد دہانی کی صورت میں وہ اس کی مدد کریں، اور راست سے بھٹکنے کی صورت میں وہ اسے راہ راست پر لائیں۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اور ایسے شخص کی کہنا
نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسیات خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ الکہف کا دوسرا حصہ مال اور اولاد کی آزمائش کے بارے میں ہے۔ دو باغ والوں کا قصہ جن میں ایک بے حد غریب تھا اور دوسرے کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس رزق وافرانی تھی۔ ان سارے انعامات اور کرامات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس سے ناشکری اور ناقدری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یوم آخرت کا انکار کر دیا اور اپنے مال و دولت پر ناز و غرور کیا۔ چنانچہ مال و دولت اس فخر و مباحات کی پداش اور لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ناگے کو تباہ کر دیا اور اسے لوگوں کے لیے سامان عبرت بنایا۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بدرجہ بہتر اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں۔ آیت نمبر 46 تیسری قصے میں علم کی آزمائش کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ 3 تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان کی سرزنش کی کیونکہ جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں، لہٰذا علم کی آزمائش سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے لیے وسیع و خاکساری اختیار کرے اور ہمیشہ اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ العصر آیت نمبر 85 چوتھے قصے میں بادشاہت اور سلطنت اور جاہ و منصب کے فتنے کا ذکر ہے۔ ایک نیک بندے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے جس کے پاس مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکمرانی اور اسباب و وسائل کی فراوانی تھی، مگر اس بندے نے زمین پر فساد کے بجائے اصلاح کا کام کیا اور غرور و تکبر کرنے کی بجائے تواسا اور خاکساری کا راستہ اختیار کیا۔ اور ایک قوم کے لوگوں نے جب ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کے فتنے و فساد سے محفوظ رہیں، اور آپ نے بلا اجرت وہ دیوار تعمیر کر دی اور یاجوج ماجوج قید ہو گئے۔ اسی طرح تا قیامت قید رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکلنے کی اجازت نہ دے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ آیت نمبر 110 مختصراً دنیا کی آزمائش و فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے اور آزمائش اللہ کے پیاروں سے ہی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے شہزادے کہ تمہاری بہن ان آزمائشوں سے کبھی کمزور نہیں پڑے گی۔ اسے اپنے مالک رحمان رحیم پر یقین کامل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں کرتا، نہ اس کے جو حقیقی بندے ہیں اس کی رسی کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے لہجے کی مٹھاس میں عالم آنکھیں مونڈے سنتا ٹھنڈی چھاؤں میں پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے پڑا ہو، اس کی چھاؤں میں ہو۔ یہ بہنیں بھی کیسی نعمت ہوتی ہیں، بھائی کے لیے جان دینے والی، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی اولاد جیسے مٹھاس رکھنے والی۔ سمی پہلے غار کے قصے میں فتنے اور فساد سے بچنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اگر اس وقت کوئی اس بچاؤ کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا وہ نیک وجود اسے اپنی صحبت میں رکھے گا یا دھتکار دے گا؟ کافی سوچ و بچار کے بعد اس سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ اس سے گھنے بالوں میں انگلیاں گھماتی سمی نے کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھا، پر اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بے تاثر، جس سے وہ کوئی مطلب یا پس معنی اخذ نہیں کر پائی۔ باہر کیف اس کے سوال کا جواب دینا اس پر فرض تھا۔ وہ دین و ایمان کی بات تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں دھتکار دے گا شہزادے؟ اللہ پاک کے نیک بندے کبھی اس کے پیارے بندوں کو نہیں دھتکارتے، بلکہ انہیں راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ جو چل کر ان کے پاس آئے وہ تو ان کی خوش بختی ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اس کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ یقیناً اللہ کو اپنے نیک بندے کی صحبت بہت بہتر لگی ہوگی، اسی لیے ہی تو اس نے اپنے دوسرے بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے
اس کی صحبت کا خیال دل میں دیا؟ بہرحال جواب یہ ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے اللہ کی راہ کی طرف بڑھتے بندوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دھتکارتے نہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے اگر اللہ کی راہ پر جانا چاہتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کی صحبت چاہتا ہے تو بے جھجک جائے اس کے پاس۔ اللہ کے بندے دھتکارتے نہیں، تھامتے ہیں۔ وہ جواباً متبسم سی گویا ہوئی، پر اگلا سوال اس پر آسمان ٹوٹ کر برسنے کے موافق تھا۔ تمہیں عارف کیسا لگتا ہے سمی؟ اس سے اچانک سمی کے سر پر دھماکہ پھوڑا۔ وہ اپنی ہنسی سمیت ہل کر رہ گئی، آنکھوں کے سامنے جیسے دھند سی چھا گئی۔ اس سے آنکھیں کھول کر متبسم نظروں سے اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش سامنے دیکھتی۔ اس کے دور دور تک یہ خواب خیال نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ سوال بھی کرے گا۔ اس کا دل سست ہو کر جیسے دھڑکنا بھول رہا تھا، ہاتھ یکلک ٹھنڈے ہونے لگے۔ کئی لمحات یوں ہی ساکت بیٹھی سمی کو دیکھتے گزر گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور عالم اب جواب کے منتظر اس کی ٹھنڈی ہتھیلیاں اپنے سامنے پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ جواب دو سمی، میں منتظر ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، اتنے ماہ و سال کہاں تھے تم؟ تمہارے بغیر شہزادی کو اتنے کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی اور سر سانس خارج کرتے اس کا سوال کھول کر کے اپنے موضوع پر آئی جسے وہ جاننے میں متجسس تھی۔ سائر نے خاموش نظر سمی کے چہرے پر ڈالی، بغیر شکوہ، بغیر شکایت، بغیر دکھ۔ اس کے باوجود سمی کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ سائر نے محسوس کرتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اس کا سر اپنے شانے سے لگایا۔ مجھے یاد کیا تھا؟ وہ مسکراتا وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، برائی آواز میں کہتے اس سے نفی کی، جبکہ اس کی نفی سے اختلاف کرتے آنسو روانی سے بہتے گئے۔ اچھا۔ وہ اس خوبصورت سے منظر سے محسوس ہنسا اور اس کے آنسو پوچھتے اسے واپس ہاتھ لگایا۔ بتاؤ مجھے کہاں تھے؟ بات گھماؤ مت۔ وہ بی بی کی آواز سے مصنوعی غصے سے بولی۔ بتا رہا ہوں جان عالم، پہلے مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ایک چھوٹے بچے کی طرح سمی نے شاکی نظروں سے دیکھا۔ دل پر ایک خوشگوار جھونکا پڑا۔ کیسی شکایت ہے میرے شہزادے کو مجھ سے؟ وہ اس کے نارمل سے بیہیو پر پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ فوراً سے لاٹ اٹھانے والے انداز میں پوچھا۔ سب نے فاتح مجھے کہا، یہ مجھے لقب اور اعزاز دیا، اور آپ نے جا کر یہ نام اس پر رکھ کر میری ساری محنت، اذیت، تکلیف، دکھوں کو جھیلنے کا کریڈٹ کسی دوسرے کو دے دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ شکایتی انداز میں کہتا سمی کو بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا، جیسے ایک روٹا بچہ اپنی ماں سے شکایت کرتا۔ وہ کوئی دوسرا نہیں، تمہارا بیٹا ہے عالم۔ وہ تمہارے نام سے پہچانا جائے گا، تم اس کے نام سے نہیں۔ وہ ہنس کر اپنے بھائی کی اپنے بیٹے سے جیلسی محسوس کرتی بولی۔ عالم نے سر جھٹکتے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ اللہ عالم، عقل سے کام لو۔ میری جان، وہ تمہارا اپنا خون ہے۔ اگر وہ فاتح ہے تو تمہاری وجہ سے، وہ تمہارے پیار کا خوبصورت ثبوت ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو، تمہیں بھی اسے پیار دینا چاہیے تاکہ اسے کوئی محرومی نہ رہے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اس کا چہرہ نرم ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ عالم نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، جہاں بیتے ماضی کی دردناک محرومیوں سے بھرپور اذیتناک تحریر آج بھی نئے سرے سے نمایاں تھی۔ میں نہیں چاہتی عالم کہ کوئی دوسرا عالم اپنے باپ کو دیکھ کر ترسے یا کوئی دوسرا عالم اپنے باپ سے نفرت کرے۔ اس کے لہجے، اس کے انداز کی وجہ سے وہ بولی تو عالم دل کھول کر ہنسا، جس پر سمی نے خفگی سے گھورا کہ وہ اس پر ہنس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سمی، میں اپنے فاتح کو نہیں چاہتا؟ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا محبت سے پوچھنے لگا۔ سمی نے مسکراتے استفہامیہ نگاہوں سے جانچا۔ میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں سمی کہ جب اپنا ہوش نہیں تھا تو اس کی فکر تھی کہ میرا شہزادہ جب دنیا میں آئے گا تو ضرور اپنے باپ کو ڈھونڈے گا۔ مایوس لوٹیں گی اس کی آنکھیں تو کتنا درد ہوگا اسے۔ اس درد نے مجھے کتنا تڑپایا ہے، کتنا رلایا ہے، اس کا اندازہ میرا رب ہی لگا سکتا ہے، کیونکہ میں صرف اندھیروں میں اس کے سامنے رویا ہوں۔ اپنے بیٹے کے لیے میں رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی صحت یابی کی دعائیں کی ہیں تاکہ جلدی سے اس تک پہنچ کر میں اپنے آگ مانند جلتے سینے کو ٹھنڈا کر سکوں اور اسے اپنے سینے سے لگا سکوں۔ وہ اس کے سامنے ماضی کا حال رکھنے لگا اور سمی خاموشی سے ساکت سننے لگی۔ جب میں نے اس وحشی کو ختم کر لیا تھا اور اپنی شہزادی کو آزاد کروا کر مسکان کے حوالے کیا تھا، تب میرا پور پور زخم تھا، میری ریڑھ کی ہڈی متاثر تھی، چہرہ اور وجود لہو لہان تھا، کتنی سکت نہیں بچی تھی کہ جا کر اپنی عین کو، اپنی شہزادی کو ایک بار سینے سے بھیج سکوں، جس سے میری وجہ سے اتنی اذیتیں جھیلی تھیں۔ میں اسے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا سمی، میں اسے بہت چاہتا ہوں، شدت سے،
کہ مجھے کل کائنات توڑ دو تو بھی میں انہیں نوچ کر ان سے اپنی شہزادی کو چھپا لوں۔ میں نے اسے بچایا، اسے وہاں سے نکالا، پر جب اس کے دور جانے کا وقت آیا تو میرے اندر جیسے لاوا پھٹ پڑا۔ میں رویا، گڑ گڑایا اب رب کے سامنے کہ مجھے مہلت دے، میں اسے جا کر سینے میں بھینچ سکوں، اس کی چلتی سانسوں کو محسوس کروں۔ مجھے مہلت دے، میں اپنی سمی کو شفقت بھرا بوسہ دے دوں، اسے کسی محفوظ سہارے کے حوالے کروں۔ مجھے میرے رب اتنی مہلت دے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک دفعہ دیکھ سکوں، اسے محبت دے سکوں۔ تمہیں نہیں معلوم سمی، جب مجھ سے تم تینوں دور جا رہے تھے تو میرا کیا حال تھا۔ تب میں رویا تھا، نہ اپنی تکلیف پر نہ ہی اذیت پر، بس میں اتنا سوچ کر رویا کہ اب شاید ہم کبھی نہ مل سکیں۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا اور سمی کی اس کے سینے پر کھوٹی کھوٹی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ بحری جہاز میں کھڑا اندھیروں میں اس سے کئی میل دور ہوتی گئی اور وہ خاموش موت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اس رب کے سامنے اور سسکنے لگا۔ اس کے سامنے اس کی عین اسے چھوڑ کر چلی گئی کہ وہ خالی نسوں سے صرف اس کے ہاتھ کو ہی دیکھتا رہا۔ اس کی لاڈلی لیڈی بہت اس سے دور ہوئی جس کی چھیڑ چھاڑ عالم کی روح کو سکون دیتی تھی۔ اس کا عارف اس سے نہیں مل سکا جو اپنے باپ جیسے عالم کو بھاگتا آیا تھا بچانے۔ اس کا شرارتی داد اس سے نہیں ملنے آیا، وہ اس سے نہیں مل سکا۔ وہ جس سے مصنوعی نفرت جتاتا تھا، برہان اسے بھی ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی سی فیری کو دیکھنا، محبت دینا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ہم سب ہیں۔ وہ اپنے شیر سے نہیں مل سکا، وہ ان مجاہدوں سے نہیں مل سکا جو اس بیس کی زندگی کے لیے خود کے سروں پر کفن باندھ کر نکل آئے تھے۔ وہ موت کی دہلیز پر پڑا، کس کس غم کا دکھ مناتا رہا کہ یکلت اسے احساس ہوا کہ اس کے پنجوں سے کتنے کتے نکل کر بھاگے تھے۔ ابھی کتوں کی بھیڑ میں سے صرف 2 ہی کتے پکڑے گئے، باقی کے دشمن یوں ہی خبا سے بھاگے۔ کیا سعید ہار چکا تھا جبکہ اس کے بدن کو نوچنے کے لیے ابھی لائن لگی تھی کتوں کی؟ کیا سعید ہار تسلیم کر دیتا جبکہ حیوان لومڑیاں ابھی گھیراؤ کرنے کے چکر میں تھیں؟ کیا سعید خود سے لگائی امیدوں کو توڑ دیتا کہ وہ ایک 20 کے عہدے کے قابل نہیں؟ وہ ہار رہا ہے ذرا سی تکلیف پر۔ کیا اس کے اندر موجود زخموں سے حیوان کی گوشت نوچے کتے کے کانٹے، اس کے کٹے گال، کان، لہو لہان وجود کئی گنا زیادہ تکلیف دہ تھا کہ وہ ان حیوانوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا؟ کہ اس کے پیچھے اس کی سمی، اس کی شہزادی، اس کے آنے والے شہزادے، اس کی لیڈی باس کو نوچ کر کھا جائے، اس کے غزل الف کو کمزور سمجھ کر اسے راستوں سے ہٹا دے؟ کیا یہ گوارا کر سکتا تھا بیسٹ؟ کیا وہ چلا جائے پیچھے اس کی سمی، اس کی شہزادی کو پھر سے نوچنے کے لیے؟ بھیڑے آگے بڑھیں اور اس بار عالم دور دور تک نہ ہو، نہ ہی وہ اللہ سے دعا کر سکے کہ اس کے عالم انہیں بچائیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ عالم انہیں چھوڑ کر چلا جائے؟ کیسے ممکن تھا پھر سے سیاہ کوٹری میں اس کی عین سمی کو قید کیا جائے؟ اسے لہو ٹپکاتی نسوں سے بام کو دیکھا جس پر ابھی 7 سیکنڈ باقی تھے۔ اس کے وجود میں جیسے سویا ہوا حیوان بیدار ہوا۔ اسے وہ ساری ٹریننگ یاد آئی جو اسے حیوان بنانے کے لیے کام آئی تھی۔ کیا اس کی رفتار 7 قدموں پر کھڑی موت سے زیادہ نہ تھی؟ اس کی رفتار تو ایسی تھی کہ وہ کئی حیوانوں کو مات دے چکا تھا۔ مات دینے کی رفتار جہاز سے تیز تھی۔ وہ موت کو مات دینا چاہتا تھا اور اس سے بھی ایک بھاری پپری فضا میں دھاڑ گونجی، نعرے تک بھی اس آسمان کو چیرتے نعرے کے ساتھ ہی جہاز سے سمندر کی گہرائی میں چھلانگ لگائی۔ اگلے ہی لمحے جہاں اس کے وجود کو اپنے آغوش میں لیتا سمندر سمیٹتا دور لے جا چکا تھا، وہیں فضاؤں میں ٹھاک کے ساتھ ہی بھڑکتے شعلے فضاؤں کو چیرتا قیامت خیز منظر آباد کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی لہروں نے اس وطن کے بیٹے کو اپنی سانسوں سمیت زمین کو لوٹایا۔ ساحر کو ہوش آیا جب اس کی پکار اس کے کانوں میں گونجی اور اس سے بھیگی اندھیروں میں ڈوبی نظریں ان پر ڈالیں، پر اسے سیاہی کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے باوجود اسے محسوس ہوا عارف شیر اور الف کی سرگوشیوں سمیت مضبوط بازو اسے اٹھائے جنگل کے سمیت بھاگ رہے تھے۔ ہاں، یہ وہی جوان تھے جنہوں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ موت کو سر پر باندھ کر اس کے سمیت بھاگ آئے اور باقی کے جہازوں کو پرواز کر دیا فضاؤں میں۔ ان کے پیچھے اسرائیلی افواج بھوکے بھیڑیوں کی طرح پڑی تھی، پر ان میں بھی موجود پاک ملک کے پاک مٹی کے باسی وفادار جانشین مارہور ISI آرڈرز کی تکمیل کرتے مضبوط ڈھال کی طرح سامنے تھے، اور دشمنوں کے منہ پر دھول جھونک کر وہ اپنے 20 کو چلتی سانسوں سمیت فضاؤں کی پرواز کرتے وہاں سے روانہ ہوئے۔
کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، بلکہ وہ تہس تہس کر کے ان کے ناک کے نیچے ان کے منہ پر دھول جھونکتے پاک سرزمین پر پہنچے۔ ان کا مشن انکمپلیٹ تھا۔ اس کے باوجود وہ بلیک کنگ قہر زمان اور اس کے ساتھ دیگر کتوں کو نصف نابود کر چکے تھے اور کچھ کو اپنی تحویل میں لے چکے تھے، پر اب جو سامنے دشمن آئے تھے ان کے ہاتھ میں تک مشن نامکمل تھا اور اسے 20 کو مکمل کرنا تھا۔ دوسری دفعہ جب اسے چند منٹوں کے لیے ہوش آیا تو وہ زیر نگرانی میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا، زیر علاج۔ تب اسے خود کو زندہ دیکھ کر ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس دشت وحشت میں تنہا نہیں۔ اگر وہ ہارے گا بھی تو وہ اسے ہارنے نہیں دیں گے، جس طرح اسے اسرائیلی افواج سے وہ بچا کر نکلے تھے، بلکہ وہاں تباہیاں مچائی تھیں بغیر اپنا عکس چھوڑے۔ ان پر یہ قابل دید تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، وہ تینوں کوئی عام نہیں پاک ملک کے افواج سے تھے، جنہیں موت خود سلام کرتی ہے، جن کے ماتھے پر شہادت اور سینے پر کفن، تو ہاتھوں میں دشمن کو تہس تہس کرنے کا جنون ہوتا ہے، جبکہ لبوں پر فقط صرف ایک ذات کا نام ہوتا ہے جو واحد اللہ شریک ہے۔ اس کا نعرہ ہوتا جسے سن کر دشمن کے سینے لرز کر سکڑ جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر سن کر دشمنوں کے بھیس میں بھیڑیوں کے وجود کپ کپا جاتے ہیں۔ اسے لے کر وہاں سے آئے تھے اور وہ لہولہان ہونے کے باوجود اس کی سانسیں بتا رہی تھیں کہ اس کے اندر کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ بھی انہی کی طرح دشمنوں کی جڑوں کو نوچنا چاہتا تھا۔ اسے ہوش میں آتے عارف سے کہا تھا، اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اسے چنتا ہے، اس کا انتخاب غلط نہیں ہونا چاہیے، اور مسکان کے ہاتھوں میں تو ویسے بھی اپنی متاع جان کو سونپ چکا تھا۔ تب سب نے اسے کندھوں پر بوجھ ڈالتے کہا تھا کہ اسے لوٹ کر آنا ہے یہیں، اور پھر وہ ایک آخری حکم دیتے ہوئے بولا کہ اس کے چہرے سے اس کے باپ کی نشانی کہیں نہیں جانی چاہیے۔ وہ سب ساکت خاموش ہو گئے، جیسے لب سل لیے ہوں۔ پھر ڈاکٹر کیا کہہ سکتا تھا؟ اس کی مرضی کے خلاف، حالانکہ سب چاہتے تھے کہ وہ اس نشان کو مٹا ڈالیں، پر اس سے نہیں ہونے دیا۔ سب جانتے تھے ظاہر اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے، کبھی زندگی میں بھی اسے بھول کر اس کا ذکر نہیں کیا تھا، پر اس کا نشان مٹانے سے منع کرتا، شرشر کر دینے تک تھا وہ لمحہ۔ پر وہ کیا جانتے ایک درندے کے لیے دوسرے درندے کی نشانی کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ وہ کیا جانے جب ایک حیوان دوسرے حیوان کی طاقت کو دیکھتا ہے تو ان میں کتنی طاقت کا اضافہ پاتا ہے؟ وہ بھی تو اپنے چہرے پر ان کا نشان کو دیکھتا تھا، اس کی درندگی وحشتناک ہو جاتی تھی، اور اسے دردناک خوفناک بنانا چاہتا تھا۔ اس کا علاج شروع ہوا اور آپریشنز کامیاب ٹھہرے، پر وقت گزرتا گیا، وہ جیسے گہری نیند جا کر سویا تھا۔ سب پریشان ہو گئے تھے کہ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ آپریشنز کامیاب ٹھہرے تھے۔ ڈاکٹر سے انہیں اس کی صحت یابی کی خود مبارکباد دی تھی، پر پھر جب بعد میں چیک اپ ٹیسٹ ہوئے تو معلوم پڑا کہ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ یہ بات آفیسرز پر ہر ایک پر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ سب پریشان مایوس ہو چکے تھے، پر ڈاکٹر سے انہیں امید دلائی کہ دعا کریں، ہو سکتا ہے لازمی نہیں ماہوں سال کے لیے کوما میں جائے، دعائیں تو قسمت بدل دیتی ہیں، ان کی دعائیں بھی لگ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ 12 گھنٹوں یا ہفتے میں ہی کوما سے باہر آ جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کوما میں ہی مایوس لوٹا دے۔ وہ شوقی تھے کیونکہ وہ جس رفتاری سے ریکوری کر رہا تھا انہیں امید تھی جلدی وہ ان کے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، پر وہ جیسے ڈھہ گئے جب کومے کا سنا